व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के वाजिब उल एहतराम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। आज की वीलॉग में हम कुछ इमरान ख़ान ने आज जो तकरीर की बड़ी अहम है उस पर कुछ थोड़ा सा अपना तज्ज़िया देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो हमारी इमदाद आई है, जिसे इमदाद कहा जा रहा है, उस हवाले से जैसे मैंने कल भी कहा था और मैंने आपसे डे बिफोर यस्टरडे भी कहा था, तो ये जो इमदाद आई है बुनियादी तौर पर इमदाद तो कही जा रही है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, मैंने जब सारा इसका कैलकुलेशन किया है तो उससे पता तो ये लग रहा है कि तकरीबन 89% जो है ये हमारे कर्ज़े हैं। मतलब ठीक है, सॉफ्ट लोन है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाएगा और इंटरेस्ट या मार्कअप या सूद जो कुछ भी है, बदकिस्मती से एक मुसलमान मुल्क है तो वो बहुत आसान और बहुत कम होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इमदाद तो फिर ना हुई, जो मैंने जैसे कहा था आपसे कि इसको फिर हम इमदाद तो नहीं कहें, हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त एक डिज़ास्टर हुआ, उस डिज़ास्टर के तहत या उसके हवाले से जो हमने अपील की थी, तो उस अपील के नतीजे में हमें कुछ आलमी बरादरी ने हमें आसान तौर पर या आसान शराइत पे कर्ज़े दिए हैं। लेकिन जो मदद की जा रही है कि हमें मदद तो मैं समझता हूँ ये नहीं है। मतलब इसमें क्या है, 8% या 9% होगी और वो भी दो हिस्सों के अंदर होगा, वो भी क्या कहते हैं, आपको कैश तो नहीं मिल रहा, आपके जो वहाँ पे इनकी जो NGOs वगैरह हैं उनके ज़रिए सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ग़ालिबन मैं समझता हूँ कि ये सब जो कुछ हुआ है ना, उस पर मेरा जो एक साबिक़ा जो कल भी तज्ज़िया था कि अगर इनकी जगह अगर शायद कोई इमरान ख़ान होते तो शायद हो सकता था कि हमें बहुत सारी कैश इमदाद मिलती, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि ये जो पैसे मिलेंगे या पाकिस्तान के पास अगर ये कैश चला जाता है तो शायद ये हो सकता है कि सही जगह ना लगे। और लेकिन चले, वो तो एक उनकी हेडिक है कि भाई ठीक है, अगर उनका एतमाद नहीं है, क्योंकि हमारा मजबूरी से सेटअप ही ऐसा है और हमारी माजी की तारीख भी ऐसी रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब मौजूदा हुकूमत क्यों गलत बयानी कर रही है? कौम को कम से कम हम ये बता दें, हम ये कहें कि भाई ठीक है, हमें मतलब आसान शराइत पे कर्ज़े मिल गए ताकि हम कोई सैलाब ज़दगान की मदद करें। लेकिन मेरे नज़दीक जो असल मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मुनासिब लगता है आपको कि आलमी ताकतों की गलती की वजह से हम मुतासिर हुए, आलमी ताकतों ने तजर्बे किए, माहौलियात को ख़राब उन्होंने किया, उनकी वजह से मौसम के अंदर तब्दीली हुई और उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ी। हमने सज़ा भी भुगती, हमारे लोग भी मुतासिर हुए, हमारी मईशत भी गिरी और कर्ज़ में भी हम दबेंगे। ये कौन सा मतलब ये कि इन्होंने तरीक़ाकार किया, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये मैं आप लोगों से ही, आप लोग ज़ाहिर देखते हैं, सुनते हैं, आप लोगों में से अगर कोई हो सके तो कोई मुझे समझाइएगा कि ये कौन सी मदद है, ताकि मैं भी फिर अपनी कुछ मालूमात में इजाफ़ा कर सकूँ। तो ये तो बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि हुकूमत तो कौम को धोखा दे रही है। अच्छा, ये एक, इसके बाद में जैसे मैंने कहा था कि इमरान ख़ान के हवाले से देखिए, आज इमरान ख़ान की तकरीर जो है ना, मैंने आज सुनी है, वो बड़ी अहम है। वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अभी भी हो रही है। बेशक हो रही होगी, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी लगता है, जो मेरे ज़राए हैं, मैंने आपसे कहा था कि किसी हद तक इमरान ख़ान की बात जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि देखिए अब जो साबिक़ा एक अस्करी क़यादत थी जिसने जो सब कुछ एक सही मानों में काम किया था और जिन्होंने एडमिट भी कर लिया था कि हम ये काम कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा था कि अब जनवरी से पता नहीं या फरवरी से उन्होंने कहा था कि हम नहीं करेंगे, तो वो जो कुछ कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि उनके साथ जो उनकी बाक़ियात थी या जो उनको असिस्ट कर रहे थे लोग या जो उनके ट्रैक पे चल रहे थे, वो अभी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब आसिम बाजवा साहब आए हैं, 1 महीना 10 दिन या 15 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी से फौरी तौर पर कोई तब्दीली मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी शायद नहीं हो सकती, जो मैंने अपने तौर पर मालूमात किए हैं। और क्योंकि अच्छा, आए भी वो आसिम बाजवा ऐसे आसिम मुनीर ऐसे दौर के अंदर आए हैं कि जबकि आपके पाकिस्तान मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर भी हालात बहुत ख़राब हैं और अंदरून खाना भी, जो बाजवा साहब जो सारे काम छोड़ कर गए हैं अंदरून मुल्क, जो जितनी वो उन्होंने एक गवर्नमेंट को टॉपल करके, मतलब जो सारा रिजीम चेंज करके जो मसला गड़बड़ किया है, वो सारे मतलब सियासी प्रॉब्लम्स भी उनको मिले हैं, माशी प्रॉब्लम्स भी उनको मिले हैं और दहशत गर्दी के भी प्रॉब्लम्स उनको मिले हैं, सरहदी प्रॉब्लम्स
یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر یکمشت جو سر پر آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے اس میں ٹائم کچھ ہو سکتا ہے لگ رہا ہو, لیکن یہ بات بھی درست ہے عمران خان کی. یہ میں مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مطلب کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ کوئی کر رہی ہے ان کی باقیات, کیونکہ کچھ مجھے بھی نظر آ رہا ہے. تو ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ مطلب نہیں ہو رہا. اب اس میں یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ عاصم منیر صاحب کی طرف سے بھی جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ نئی جماعت جو بننے کی بات تھی انہوں نے منع کر دیا, لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود چلے ٹھیک ہے, اگر نئی جماعت نہیں بن رہی, اگر عمران خان کے خلاف اگر کوئی مزید اگر کوئی پولیٹیکل محاذ اگر نہیں بن رہا یا اگر کوئی جوڑ توڑ نہیں ہو رہا, تو کم از کم پھر ان کے خلاف جو اقدامات ہو رہے ہیں, جو لوگوں کو کہیں ان کی جماعت سے دور ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ دیکھنا ہوگا. اور یہ بات بھی بالکل صحیح عاصم منیر صاحب نے کہی تھی, بلکہ میں نے اپنے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ -1 یا -2 والی کہانی کوئی نہیں ہوگی. تو یہ سمجھتا ہوں میں جو ہے صورتحال میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جب ایک چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور قوم ایک فیصلہ دے چکی ہے, اور جیسے مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا گراف اگر بڑھ رہا ہے, تو پھر کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے ہماری طاقتور حلقے ہیں وہ ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ رہیں, لا تعلق رہیں, لیکن جو آئین نے ان کو مطلب ایک دیا ہے نا کردار, جو آئین کی حد تک جو ان کے پاس ہے کہ انہوں نے سرحدی نظریاتی سرحدوں کا بھی اور حقیقی سرحدوں کا بھی, تو حقیقی سرحد تو وہی ہے جو آپ کے بارڈرز ہیں, لیکن نظریاتی اور دوسرے معاملات یہ ہیں کہ اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی سیاسی جماعت اگر انتشار پھیلا رہی ہے اور کوئی سیاسی گروپ ایسا ہے جو عوام کی امنگوں کے خلاف اور ایک ایسے عوامی لیڈر کے خلاف جو کہ ملک اور قوم کے لیے کوئی بہتری لانا چاہتا ہے اور جس کا کہ ماضی اچھا تھا, یعنی پاکستان ٹیک آف پوزیشن میں تھا, اگر کوئی سیاسی گروپ یا اگر سیاسی حکومت اگر کوئی انجینئرنگ کر کے یا کوئی ناجائز دباؤ ڈال کے اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اگر وہ ملک کے اندر کیوس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پھر ہمارے مطلب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھے, کیونکہ اس حد تک تو اجازت ہے نا. اب دیکھیں ہر معاملے کے اندر, لیکن اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت خیال کرنا پڑے گا. اب آج عدالتوں کا آپ دیکھ لیں کہ عدالتوں نے بھی یہ کہا ہے, آج جو سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں انہوں نے کہا کہ ہر معاملہ جو ہے نا سیاسی جو فیصلہ عدالتوں میں نہیں آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ بات ہے جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سارے کے سارے معاملات اب جو بھی ہیں وہ عدالت میں چلے آتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مسئلہ وہ بھی عدالت کے اندر, اگر ڈی نوٹیفائی کرنا ہے وزیر اعلیٰ کو تو وہ بھی عدالت کے اندر, یا کوئی اور اسپیکر کا مسئلہ, جتنے بھی معاملات ہیں کہیں بھی حلقہ بندیوں کا مسئلہ, سارے یعنی جتنے بھی سیاسی ایشوز ہیں, جتنی بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں, وہ سب کے سب جو ہے کورٹس کے اندر جا رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر کورٹس کا تو یہ کام نہیں ہے نا. اگر کورٹس پاکستان کی یا دنیا کی کوئی بھی کورٹس اگر وہ سیاسی فیصلے کرنے لگے, تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر یہ جو باقی جو جرائم ہوتے ہیں, چوری ڈکیتی قتل وغیرہ لاقانونیت کے جو معاملات ہیں, پھر یہ کون سنے گا؟ یہ تو مطلب یہ فوج کا مطلب یہ عدالتوں کا تو کام نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا ہر معاملہ ہر ایشو ہمارا وہ یعنی پارلیمنٹ سے لے کے اور پارلیمنٹ کے باہر تک اور سیاسی پارٹیوں کی جوڑ توڑ سے لے کے یعنی کہ جو ان کے معاملات ہیں, جو سیاسی جو جماعتوں کے یا حکومت کے ماتحت جو ادارے ہیں ان کے اندر جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو اے سے لے کے زیڈ تک ساری چیزیں اگر سیاستدان اگر حل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اور ہر بات کو اور اپنے ہر تنازع کو اگر وہ کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں, تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں ناکام ہیں, سیاستدان ناکام ہیں. اچھا ناکام کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ مطلب کوئی ان کے پاس نہیں, ناکام بنیادی طور پر وہی بات ہے کہ اصل میں باہر سے انسٹرکشن لیتے ہیں. دیکھیے جب میں مثال کے طور پر 4 پارٹیاں ہیں, 4 پارٹیوں میں سے ایک مثال ہے چھوٹی سی, 4 پارٹیوں کی 4 قیادت, ایک کا رخ امریکہ کی طرف ہے, دوسرا کا رخ چائنا کی طرف ہے, تیسرا سعودی عرب کی طرف ہے اور چوتھا ایران کی طرف ہے. تو چاروں جب وہ کریں گے, جب آ کے چاروں میدان میں اتریں گے اور چاروں اپنے نظریات کی جب دفاع کے لیے ایک پانی پت کا میدان پاکستان کو بنائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں یہی صورتحال ہوگی کہ کہیں بھی کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی سیاسی پارٹی آپس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک متفقہ لاہ عمل نہیں اختیار کر پائے گی. ایگزیکٹلی یہی صورتحال پاکستان کی جو ہمیشہ کہتا ہوں سیاستدانوں کے حوالے سے, کہ سیاستدان جو ہیں اگر ملک اور قوم کے مفاد میں بیٹھنا یا ملک اور قوم کے مفاد میں بات کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. اب آج آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات سن لیں, وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. وہ عمران خان کے روزانہ آ جاتے ہیں, وہ کبھی عمران خان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی وہ مونس الہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ بیگ لے کے بھاگ گئے, بس سے لے کے بھاگ گئے. بھائی وہ کیسے لے گئے؟ وفاقی حکومت تو آپ کی ہے, آپ کیا کر رہے تھے؟ اچھا پھر آپ کو اگر پتہ لگ گیا, جب جس نے آج آپ کو بتایا تو اس نے آپ کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر پہلے اگر بتایا تھا تو اس کا تو آپ چپ تھے, تو اس کا تو آپ کی مجرمانہ خاموشی ہے. تو یہ ساری سچویشن اگر آپ دیکھیں گے نا حقیقت میں ایمانداری سے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو موجودہ جو حکومت ہے نا وہ بھی کیوس پیدا کر رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے کیوس پیدا کر رہی ہے. ان کا اصل مقصد جو ہے نا موجودہ حکومت کو جو میں دیکھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر افراتفری پیدا کی جائے اور
الیکشنز کو آگے بڑھا جائیں. اچھا اس میں کچھ ہماری جو پی ٹی آئی ہے نا، پی ٹی آئی کے جو ہمارے ترجمان ہیں وہ بھی معاف کیجیے وہ بھی کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں. اب دیکھیے عمران خان نے ایک جو بات کی، عمران خان کی بات جو ہے بالکل صحیح نظر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. میں بھی اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ اتنا کردار ادا نہیں کر رہی، لیکن کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. چیز اگر نظر آ رہی ہے مجھے تو میں کیسے انکار کر دوں؟ میں انکار نہیں کر سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ بات ہے، لیکن جب ترجمان آتے ہیں پی ٹی آئی کے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب میں بات کرنے لگا ہوں پریس کے اندر تو یہ دیکھوں کہ میرے چیئرمین نے کیا کہا ہے. عمران خان صاحب نے بات جو ہے وہ بالکل درست کہی تھی، لیکن آج جو ہے فواد چودھری صاحب نے بالکل ایک نئی بات رات کو کہہ دی. انہوں نے ایک جگہ ٹی وی پر بیٹھ کے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ جناب وہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سارا سندھ کا پیسہ یہاں پہ لگا رہے ہیں. اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارا کام جو کچھ رہا ہے یہ ہمارے لوگوں کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا کام زرداری. بھائی ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نامعلوم ٹیلی فونوں سے لوگوں مطلب نمبروں سے فون آ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب سارا سندھ کا پیسہ لگا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ پھر آپ مطلب خود گڑبڑ کر رہے ہیں نا. یہ ایک اسٹینڈ پہ کھڑے ہوں مطلب آپ پھر گڑبڑ کرتے ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ زرداری صاحب بہت متحرک ہے، اور زرداری کے پیچھے مغرب ہے. میں نے آپ کہا نا کہ مغرب اس وقت زرداری کے پیچھے ہے. اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، میں نے بتایا نا کہ کرتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت اتنی بھاری ذمہ داری ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان کے باہر بارڈرز میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان کے حوالے سے باہر کیا فیصلے ہو رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ دنیا کے بڑے بڑے جو فورمز ہیں جہاں کے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، پاکستان کا ڈیفنس اور پاکستان کی اسٹریٹجیکل پوزیشن ڈسکس ہوتی ہے، وہاں پاکستان کے حوالے سے کیا باتیں کی جا رہی ہیں. وہ تمام باتوں کا جو زور ہے، وہ دباؤ ہے، وہ جنرل عاصم منیر کے اوپر ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر ایک بات کرنے سے پہلے اگر وہ اپنے چیئرمین کے ساتھ بات کر لیں، چیئرمین سے مسلسل رابطہ رکھیں. مطلب وہ چیئرمین کے پاس جاتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد باہر آ کے پھر وہ اپنی مرضی سے اپنے الفاظ کے اندر باتیں بیان کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا معاملات درست نہیں جاتے، بلکہ اور جو ہے نا لوگوں کا ذہن جو ہے نا سے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو عمران خان کے مخالف ہیں، جو عمران خان کو مطلب دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، ان کو پھر مواد ملتا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب وہ ان کا تو فلاں ترجمان یہ کہہ رہا ہے، کیپٹن صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، کپتان کو کچھ نہیں پتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ تمام جب اس قسم کی باتیں جب مارکیٹ میں آتی ہیں تو پھر قوم جو ہے نا، قوم کا ذہن جو ہے نا وہ منتشر ہوتا ہے. تو یہ میری ایک درخواست ہے ان لوگوں سے کہ اپنے قوم کے ذہن کو منتشر نہ کریں، کیونکہ قوم تو ویسے ہی اس وقت بہت پریشانی میں. ٹھیک ہے عمران خان صاحب سے غلطیاں ہو گئی بہت، اور دیکھیے جو بات ہم کہتے تھے لوگ نہیں مانتے تھے. میں نے کہا تھا کہ دیکھیے وہ جو 25 مئی کا ٹائم تھا، اس کے بعد جو ٹائم عمران خان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، تو اس وقت ٹائم تھا کہ عمران خان صاحب نکل جاتے، لیکن اب وہ نہیں نکلے اور دیر پہ دیر ہوتی چلی گئی. پھر دوسری غلطی ان سے کروائی گئی، یہ اپنا اسمبلی توڑنے کا اعلان کروا دیا گیا. وہ بھی میں نے آپ سے اسی دن کہہ دیا تھا کہ نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ 20-25 لوگ ایسے ہیں جو کہ اسمبلیوں کو نہیں توڑنا چاہتے، جنہوں نے پہلے ہی اسی وقت کہہ دیا تھا مطلب ڈیورنگ دا ٹائم آف پیریڈ باجوہ کے، کہ جناب ہم جو ہے پنجاب اسمبلی کو ہم تھرو کرنا چاہتے ہیں، ہم رہنا چاہتے ہیں. اور بہت سارے اس میں ایسے ہیں کہ جن کو اپنے ترقیاتی فنڈ کا لالچ تھا. تو جہاں بہت ساری ایسی صورتحال ہوتی تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ کچھ معاملات جو ہیں گڑبڑ ہوئے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں جو کچھ میں نے کہا تھا آج آپ کے سامنے ہے. تو خیر اب ساری صورتحال ہے. عمران خان کا جو بیان ہے وہ بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف صاحب اس وقت باہر گئے ہوئے تھے، شاید ہو سکتا آج آ جائیں گے یا آج آ گئے ہوں گے رات تک، مجھے نہیں پتا. تو آنے کے بعد وہ ضرور دیکھیں گے، ان کو ضرور رپورٹ ملے گی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کر رہا ہے. مطلب یہ دیکھیں نا، یہ اب سارا جو معاملہ ہو رہا ہے یہ آپ کا جو ایم کیو ایم نے کیا ہے. اب ایم کیو ایم کا سارا معاملہ جو ہے، ایم کیو ایم آپ دیکھ رہے ہیں آج صبح سے وہ سارا دن چیختے رہے. خالد مقبول میں ان کو دیکھ رہا تھا، لیکن ان کو چیخنے سے کیا فائدہ؟ وہ حلقہ بندیاں تو ساری پیپلز پارٹی نے کی ہیں. اب یہ اس میں کوئی چیز جرنیل کا ہاتھ تھوڑی ہے. یہ سارا جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، حلقہ بندی کرنے، میں تو کراچی سے میرا تعلق ہے، کراچی کی تو سیاست میں سمجھتا ہوں. حلقہ بندیاں جو بھی ہوئی ہیں، مہاجر ووٹ چھیننے کا جو بھی پلان بنایا وہ پیپلز پارٹی نے بنایا. آپ کو پتہ نہیں سندھ کے اندر لوگوں کی اصل میں یادداشت بڑی دور چلی جاتی ہے. اصل میں ہم لوگ کو لگا دیا نا، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، بہت کام کرتی ہے پولیٹیکل، لیکن سارا سب کچھ نہیں. اسٹیبلشمنٹ میں دوسرے اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیے سندھ کے اندر جب حالات خراب ہوئے تھے تو آرمی نے سر پٹک کے مر گئی کہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہے سندھ کے اندر ہمیں ملٹری کورٹس بنانے کی اجازت دو. نہیں دی. صوبہ سندھ کھڑا ہو گیا پنجوں کے بل.
اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو کچھ کام ہو رہا ہے، اب وہ چیخ رہے ہیں ایم کیو ایم والے، چیختے رہے ایم کیو ایم والوں، ایم کیو ایم کا تو آپ پتہ ہے کہ وہ ادھر سے ادھر لڑک جاتے ہیں، اور کبھی پیچھے سے وہ زرداری کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی دکھانے کے لیے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی دکھاوے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں عدالتوں کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، اور پیچھے سے پھر ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں دیکھنا پڑے گا، اس کے اندر ہی ہماری سیاستدانوں کی بدماشیاں بہت ہیں۔ یہ سیاستدان کی جو لفظ ہے نا بدماشیہ، یہ بدماشیہ ہے، یہ 2-3 اپنے جرنیلز کو جو دیکھتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے اگر 4 بدماش ہیں تو 4 بدماش کو ایک آدھ کوئی باہر بھی کوئی وردی والا کنٹوٹا جسے کہتے ہیں نا وہ مل ہی جاتا ہے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور ملا کر پھر خوب جو ہے میوزیکل چیئر کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ جناب کو گڑبڑ ہوئی تو اپنے سارے جو ہے نا میلے کپڑے اٹھا کے انہوں نے جا کے وردی والے کے آگے دھو دینا کہ صاحب اس نے کیا پاورفل تو یہ، اور خود یہ جو ہے نا بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس ہمارے پاس اسٹل ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب آئے ہیں، عاصم منیر صاحب ان کو چاہیے ہوگا کہ وہ دیکھیں اس تمام صورتحال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ جو عمران خان صاحب نے کہا نا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملات ہیں وہ دیکھنا پڑے گا، اور وہ دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ کریں گے ضرور۔ اچھا، دوسرا بلاول کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، تو میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے کہا کہ کوشش بلاول صاحب کے لیے ہو رہی ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھی میری اپنی رپورٹ ہے۔ اب وہ بہت سے لوگ کہیں گے نہیں ہو سکتا، جی ہونا نہ ہونا یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے نصیب کے اندر وزارت عظمیٰ آتی ہے اور نہیں آتی۔ لیکن میں ایک بات کر رہا تھا کہ جو جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے نا، اس طرح وہ انٹرنیشنل انجینئرنگ جو ہے نا وہ مغرب کی طرف سے ہو رہی ہے، ان کی لابنگ ہو رہی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، وہ اپنے طور پہ لگے ہوئے، وہ میری خبر تھی تو میں نے کہا تھا میں اپنی خبر پہ قائم ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جو میں آپ سے بتاؤں کہ یہ جو پولیٹیشنز کی میں بات کروں، دیکھیے سینٹرل پنجاب کے اندر بھی سارے بڑے جاگیردار جو نا انتہائی متحرک ہیں، اور یہ جاگیردار ایسے ہیں کہ یہ فوج ان کے اوپر نہیں وہ ہوتی، بتاؤ ان کی تو اپنی، یہ انہوں نے اپنی کانسٹیٹنسی کو لے کے نا یہ بلیک میلر بنے ہوئے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی کچھ کوشش، جو جہانگیر کے پاس گئے تھے سلمان شہباز، وہ کیوں گئے جہانگیر کے پاس؟ اسی لیے گئے کہ یار ساؤتھ پنجاب سے کچھ لوگ جو ہیں آپ ہمیں لے کے دے دیں، سمجھ گئے؟ تو اب اسی طرح وہ دیکھیں، وہ کیا نام ہے ان کا، مخدوم احمد، کتنا بڑا نام ہے پنجاب کا، اب آپ کو کم سمجھتے ہیں اس کو، مخدوم احمد بھی متحرک ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی جو ہمارے جو ہے نا سیاسی خاندان جو ہے ان کی جو بدماشیوں کو نا ان کو بھی آپ کم از کم ضرور نظر میں رکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ کندھا انہی کا ہی چلتا ہے۔ اچھا، دوسرا امریکی وزیر خارجہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی، میں آپ کو چھوٹی سی چلتے چلتے ایک بات بتا دوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑا اعتراف کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اصل میں افغانستان سے ہم اس لیے نکلے تھے کہ ہمیں یوکرائن کے ذریعے ہمیں روس پر جانا تھا۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس پر جانے کا پلان جو ہے امریکہ کی بدنیتی پہلے سے موجود تھی، ان کے منہ سے نکل گیا ہے۔ اب بہرحال اب وہ کچھ بھی کہتے ہیں لیکن انہوں نے انٹرنیشنل پریس میں یہ بات کہی، تو یہ ایک بڑی اہم خبر تھی۔ دوسرا، اقوام متحدہ کے جو کہ اہلکار ہیں انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ اگر روس کے اوپر مزید دباؤ ڈالا گیا تو دنیا کو ہر صورت کے اندر ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے جو ظاہر ہے اقوام متحدہ کے اہم وہ رہیں یونائٹڈ نیشن کے، اور ان کے سورسز بھی ہوں گے، انہوں نے کہا کہ میرے سورسز مجھے کنفرم کر رہے ہیں کہ اگر یہ کنٹینیو رہی پوزیشن تو ہو سکتا ہے کہ 2023 جو ہے نا یہ نیوکلیئر وار کا سال ہو۔ تو یہ بڑی خطرناک خبر ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کل بھارتی فوج نے اپنا بالاکوٹ کے علاقے کے اندر سیکٹر جو ہے وہاں پر سرحدی سیکٹر کے پاس وہاں پہ پھر 2 کشمیری حریت پسندوں کو شہید کر دیا، ان پر نام یہ دیا کہ وہ انفلٹریشن کر رہے ہیں۔ کپواڑہ کے اندر بھی یہ خبر آئی ہے کہ ایک فوجی جو ہے بھارت کا مارا گیا اور 2 بندے ان کے مارے گئے، اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کشمیری دہشت گردوں نے مارا ہے، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہاں بھی وہ بھارت کا جو ہے نا کشمیر کے اندر وہ جنگ و جدل چل رہی ہے، اور وہ دبا رہے ہیں پورے طریقے سے حریت پسندوں کو کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کو۔ اچھا، دوسرا یہ کہ مرکزی وزیر داخلہ جو ہے امت شاہ صاحب، وہ کل سے 3 دن سے میرے خیال شاید دورہ کریں گے راجوڑی کے اندر، جو گزشتہ دنوں میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں معاملہ ہوا تھا، تو وہ ان لوگوں کے متاثرین وغیرہ سے ملیں گے۔ تو وہ کی بہرحال ان کی کوشش یہ ہے، اور کشمیر کے اندر میں پوری کوشش میں جیسا آپ بتایا کہ بھارت کی یہ ہے، بی جے پی کی اور خاص طور پر مودی صاحب کی، کہ جس طرح پورے ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، وہ کشمیر کے اندر بھی اس طریقے سے، یعنی کشمیری مسلمانوں کو ان کے حق خود ارادیت کو، یا جو بھی ان کا ایک ہے لائف سٹائل ہے ایک بحیثیت مسلمانوں کے، اور ان کو بالکل دبا کے، ان کو بالکل جیسے کہ دلت وغیرہ نہیں ہوتے اس طریقے پہ لا کے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اب مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن بہرحال خواہش کرنے میں تو کسی کی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کابل کے آج یہ ہوا کہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ کابل کے اندر وزارت خارجہ کے قریب جو ہے ایک بہت بڑا خودکش دھماکہ ہوا، جس کے اندر 25 سے زیادہ کے لوگوں کے اندر ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع ہوئی ہے، اور افغانستان کا اس کا مطلب ہے کہ حالات ابھی تک درست نہیں ہو پائے۔ جیسے آپ سے
کہہ رہا تھا کہ افغانستان کے اندر حالات درست کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت پڑے گی، ٹائم لگے گا، کیونکہ وہاں پہ وار لارڈس ہیں اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل ایفیلیشن جو ہے وہاں پر ہے۔ حالانکہ کوشش چائنا کر رہا ہے، چائنا نے وہاں پہ تیل اور گیس کے وہاں پہ ٹھیکے بھی لے لیے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس صورتحال کے اندر چائنا وہاں پر اپنا جو بھی انفراسٹرکچر وہاں لگانے جا رہا ہے، کیا ایسی صورتحال کے اندر وہ لگا سکتا ہے، آگے اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ کل تک اللہ حافظ۔